अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें एक उस्ताद होने के नाते आपके अंदर कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, कौन से ऐसे औसाफ होने चाहिए कि जिससे आप जो है बच्चों के अंदर मुस्तकबिल के लिए उनकी जो फ़िक्री सोच है या जो सलाहियत है उसको कैसे उभार सकते हैं, या कैसे एक उस्ताद जो है वो अपना किरदार बच्चों की तालीम, बच्चों की तरबियत और बच्चों की जो फ़िक्री सोच है उसकी तामीर के लिए अपनी जो सलाहियतें हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है। मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन जो काम है वो एक प्राइमरी उस्ताद बनना है, क्योंकि एक जो प्राइमरी का उस्ताद होता है उसके अंदर बहुत सी ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए कि जिनसे बच्चा मुतासर होकर अपनी जो ज़िंदगी है उसको मुकम्मल तौर पर एक ख़ास रास्ते पर चला सके, कि जिसका मुस्तकबिल क्योंकि बच्चे का इन्हीं सालों पर डिपेंड करता है, इन्हीं सालों पर बेस करता है। तो इसलिए जब बच्चा कोई भी स्कूल के अंदर दाखिल होता है तो उसके लिए सबसे पहले एक ऐसा उस्ताद और एक ऐसा उसके साथ रवैया रखने वाला फ़र्द चाहिए जो कि उसकी खूबियों को समझे और खामियों को दूर करे, खूबियों को परवान चढ़ाए और खामियों को ख़त्म करने की कोशिश करे। एक उस्ताद जो है यहाँ पर एक माँ का किरदार भी अदा कर रहा है, एक ऐसी माँ जो बच्चे को तरबियत के साथ साथ एक अच्छी सोच और एक अच्छी जो ज़िंदगी है वो गुजारने का तरीका बताती है। तो सबसे पहले इनकी ज़िम्मेदारियों में जो एक उस्ताद है उसकी ज़िम्मेदारियाँ या जो एक उस्ताद की खूबी है वो ये है कि सब्र व तहम्मुल। जो छोटे बच्चे हैं नर्सरी क्लास के या उससे जो भी छोटे बच्चे प्ले ग्रुप के जैसे बच्चे होते हैं, तो उनके साथ जो आपका रवैया है वो सबसे पहले सब्र व तहम्मुल वाला हो। आपका जो रवैया है अगर सब्र व तहम्मुल वाला नहीं है तो बच्चे आपके साथ कभी भी मानूस नहीं होंगे और ना ही वो आपके साथ अपनी बात को शेयर करेंगे। सबसे पहले एक अच्छे उस्ताद की खूबी क्या मैंने आपको बताई है कि उसकी जो सोच है और उसका जो नज़रिया है वो सब्र व तहम्मुल वाला हो, कि वो बच्चे की बात को गौर से सुने और उसके मुताबिक फिर उसका फ़ैसला करे। अब जैसे सुनने से मुराद है, अब सुनने से मुराद ये भी है कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी हवाले से एक बात करता है तो उसको पहले गौर से सुने कि बच्चा अपने किन ख्यालात का इजहार कर रहा है या वो किन तरह की सोच जो है उसके अंदर, क्योंकि एक बच्चा जब आपसे बात करता है तो वो अपनी फ़िक्री सलाहियतों और अपनी सोचों में जो उसके ख्यालात होते हैं उनका इजहार करता है, जिसको सुन के ही आप भांप सकते हैं कि इस बच्चे की जो सोच है, इस बच्चे का जो किरदार है, इस बच्चे की जो एक सबसे बेहतरीन जो है उस्ताद मैं समझता हूँ कि वही है कि जो बच्चों की बात अच्छे तरीके से सुनने वाला। अगर बच्चों की बात अच्छे तरीके से सुनेगा तो वो फिर उसके मुताबिक फिर फ़ैसला भी कर सकेगा और उसके मुताबिक अपना आइंदा का लाएअमल भी तैयार कर सकेगा। अब मेन चीज़ ये होती है कि जब कोई उस्ताद सुनता है किसी की बात, अब उस्ताद से बच्चे अक्सर बात करते हुए शर्माते हैं या झिझकते हैं, तो उनको अच्छी बात या उनसे जो मुस्बत सोच का इजहार करवाने के लिए सबसे जो ज़रूरी काम है वो है उनके साथ मानूस होना। इन बच्चों के साथ आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। मसलन सुबह जब आप आते हैं तो 5 मिनट के लिए एक ऐसा पीरियड भी रख सकते हैं कि बच्चे आपको अपनी पर्सनल बातें बताएं। मसलन आज हमने गाड़ी में ये रिक्शे में आते हुए ये काम किया, आज ये हुआ, आज मैंने वो देखा। आप अपना पर्सनल जब एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो बच्चे भी साथ आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिससे वो आपके साथ मानूस होंगे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो रवैया है वो बच्चों के साथ दोस्ताना हो, और उसके अलावा एक ख़ास जो रवैया है जिसमें बच्चे आपके साथ अपनी बातें, अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी मुश्किलात जो हैं वो
آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اب جو ایک اچھے استاد کی چوتھی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قابل رسائی ہو۔ قابل رسائی سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ کسی وقت آپ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہے یا اپنی پرابلم شیئر کرنا چاہے تو وہ اس کی بات کو سنیں اور کیا کرے، اس کے مطابق اس کا جو فیصلہ ہے وہ کرے، کیونکہ جب تک ایک استاد قابل رسائی نہیں ہوگا، قابل ایسا وقت نہیں دے سکے گا بچوں کو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بچوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ استاد ظاہر ہے جب بچے کی مشکلات یا ان کی پرابلمز کو سنے گا نہیں تو کیسے وہ اس کے مطابق فیصلہ کر پائے گا۔ اب ایک سب سے جو اہم خوبی ہے وہ ہے انسانیت۔ انسانیت کا جو درس ہے، یہ انسانیت پر جو یقین ہے، ایک استاد کی باقی سب خوبیوں کو بھی نمایاں کرتا ہے، کیونکہ اگر استاد خود انسانیت پہ یقین رکھتا ہو تو وہ بچوں کو بھی آگے انسانیت اور انسانی معاشرے کے ساتھ رہنے کا جو گر ہیں ان سے روشناس کرائے گا، کیونکہ ایک جو آج کا بچہ ہے کل اس کو ایک معاشرے کا فرد بننا ہے، کیونکہ جب تک ایک استاد بچے کو گھر، خاندان، محلہ یا اپنے شہر کے بارے میں متعلق نہیں بتائے گا یا دوسروں کے ساتھ اس کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں اس کو گائیڈ نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس بچے کی جو سوچ ہے یا اس بچے کی جو دوسروں سے لوگوں سے روشناسی ہے وہ نہیں ہو پائے گی۔ مثلا ایک استاد جو ہے وہ بچے کو سکھاتا ہے کہ کس انسان کا آپ کی زندگی میں کتنا رول ہے، اس کو کتنی اہمیت دینی ہے۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے انفرادی سوچ کی۔ ہمارے ہاں اکثر جو بات کی جاتی ہے وہ ہے اجتماعی سوچ، لیکن ایک استاد جو ہے وہ انفرادی سوچ کا حامل ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ایک استاد انفرادی سوچ کا حامل نہیں ہوگا تو ہر بچے کے متعلق یعنی اس کی جو سوچ ہے وہ اس کی ذہنیت اور اس کی جو سیکھنے کا طریقہ ہے یا اس کے جو سیکھنے کا لائے عمل ہے اس کے متعلق نہیں سوچے گا تو وہ ہر بچے کو اس قابل یا اس معاشرے کا فرد نہیں بنا سکے گا۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک استاد کو انفرادی سوچ کا حامل ہونا چاہیے، یعنی ہر بچے کے ساتھ اس کا رویہ، اس کی ذہنی استطاعت، اس کی سوچ کے مطابق ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ پوری کلاس کو جو ہے وہ ایک ہی سوچ کے مطابق لے کے چلے، کہ جو مطلب اگر پڑھائی کے معاملے کی بات کرتے ہیں تو ہر بچے کے جو سیکھنے کا عمل ہے اس میں بہت زیادہ جو فرق ہوتا ہے، کچھ بچے جلدی سیکھ لیتے ہیں، کچھ بچے دیر سے سیکھتے ہیں، اور کچھ بچے جو ہیں ان کو سیکھنے کے لیے اس طرح سے مواقع ہی فراہم نہیں ہوتے۔ اس لیے ایک استاد کو سب سے جو اہم ہے وہ کیا ہے جی، انفرادی سوچ کا حامل ہونا چاہیے۔ اب اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ایک استاد جو ہے اس بچے کے اندر جو ظاہری اور باطنی ہم آہنگی پیدا کرنی ہے، اور یہ کب ممکن ہے کہ جب آپ بچے کو ظاہر اور باطن یعنی کہ سچ اور جھوٹ کی پہچان نہیں کروائیں گے، یا معاشرے میں جو اس کا مقام ہے اس کو نہیں بتائیں گے، یا اس کی جو سوچ کو مثبت نہیں کریں گے تو وہ کیا کرے گا، خود کو چھپانے کی کوشش کرے گا اور اس کے ظاہر اور باطن میں ہمیشہ فرق رہ جائے گا۔ اس لیے بچے کو سب سے پہلے آپ نے ظاہر اور باطن میں ہم آہنگی پیدا کرنی سکھانی ہے۔ اب اس سے اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے پیشہ ورانہ جدت۔ پیشہ ورانہ جدت جو ہے یہ ہر کام میں بہت زیادہ ضروری ہے، چاہے آپ میکینک ہیں، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ سے یا کسی بھی شعبے سے یا پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے لیے پیشہ ورانہ جدت انتہائی ضروری ہے۔ مثلا اگر ایک موبائل میکینک ہے تو ظاہر ہے اس کے پاس لیٹسٹ سافٹ ویئرز نہیں ہوں گے تو وہ موبائلز کو ٹھیک نہیں کر پائے گا۔ اسی طریقے سے جو گاڑیوں ہیں، اس کے علاوہ جو اور بھی اس طرح کی جو بھی کوئی کام کرنے والا کسی بھی فیلڈ میں، مثلا ایک ڈاکٹر ہے، جب تک وہ نئی میڈیسنز کے بارے میں یا اپنی جو پیشہ ورانہ مہارت ہے اس میں کمال نہیں رکھے گا تو وہ اس موجودہ بدلتے ہوئے دور کے ساتھ اپنی
جو خوبیاں ہیں ان کو دوسروں تک نہیں پہنچا سکے گا۔ اسی طرح سے ایک استاد جو ہے اس کے اندر بھی پیشہ ورانہ جدت جو ہے وہ ہمہ وقت ضروری ہے۔ اس کو چاہیے کہ خود کو اس چیز کے لیے تیار رکھے اور آئندہ کے لائے عمل پر بھی اس کا وہ فیصلہ کرے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب وہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو ابھارے گا، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو آگے لے کر چلے گا۔ اب اس سے جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے مستقبل بین۔ مستقبل بین سے مراد یہ ہے کہ وہ بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچے کہ آگے اس بچے کو کیا کرنا چاہیے۔ اسے آپ پروفیشنل کاؤنسلنگ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، بچے کو بھانپیں، دیکھیں کہ اس بچے کا رجحان کس طرف ہے، یا وہ خود کو مثلاً اگر بچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اسپیشل کوالٹیز ہیں، ہینڈ رائٹنگ کی ہے یا بولنے کی جو ہے، تو اس بچے کو آپ اس طرف گائیڈ کریں کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہے۔ اس طرح سے مزید جو اس کی جو سوچ کو آگے لے کر چلنا ہے وہ ہے کہ بچے کی جو سوچ ہے اس کو اجاگر کرنا۔ اس کے بعد یہ سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے کہ والدین سے رابطے میں رہنا، کیونکہ جب تک ایک والدین اور استاد کا آپس میں رابطہ نہیں ہوگا تو بچے جو ہیں وہ کسی بھی صورت آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اس میں بچے کی جو خصوصاً تعلیم کے حوالے سے ہے کہ اگر بچے کی ایک جو سوچ ہے، بچے کی جو تعلیم ہے وہ تبھی ممکن ہو سکے گی کہ جب بچے کے والدین اور استاد کے اندر رابطہ اور ہم آہنگی ہو۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ایک جو والدین ہیں وہ مسلسل سکول اور استاد سے رابطے میں رہیں، اور اس ساتھ ساتھ جب وہ بچہ اپنی پرابلمز بھی شیئر کر سکتا ہے تو پھر سمجھیں کہ بچے کا جو مثبت سوچ ہے وہ انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی۔ اس میں بچے کی جو تدریسی سوچ ہے اس کو آپ تبھی مثبت بنا سکتے ہیں کہ جب اس کے متعلق آپ کو جو مکمل آگاہی ہو۔ مکمل آگاہی سے ہی آپ بچے کی جو سوچ ہے اس کو مثبت اور کلیدی اور مستقبل کے لیے اس کو تیار کر سکتے ہیں۔ استاد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ طلباء کا احترام کرے، کیونکہ جب تک طلباء کا احترام نہیں ہوگا تب تک وہ بچوں کو اپنے ساتھ مانوس نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی ان کی جو باطنی سوچ ہے اس تک رسائی حاصل کر سکے گا۔ کیونکہ ایک استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس میں استاد بھی احترام سے پیش آئے گا تو بچے بھی جو ہیں وہ بھی اس کا احترام کریں گے اور صدقے دل سے اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کی جو سوچ ہے ان کو لے کر آگے چلے گا۔ تو استاد کا جو ایک تعریفی جملہ ہے وہ بچے کی زندگی جو ہے سنوار سکتا ہے۔ اسی لیے استاد جو ہے اس کو ایک باپ کا بھی درجہ دیا گیا ہے۔ ایک استاد جو ہے وہ باپ کا کردار ادا کرتا ہے بچے کی مثبت سوچ اور اس کے متعلق آگاہی کے لیے۔ اسی برعکس اگر اسی طرح سے ایک استاد کا جو منفی جملہ ہے وہ بچے کے جو اعتبار کو کرچی کرچی کر سکتا ہے۔ اس لیے بچوں کا جو احترام ہے اور بچوں کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے وہ دوستانہ ہونا چاہیے۔ دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔